उन्होंने देखा एक खातून मेकअप किया हुआ, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ, बाग के बीच में कहीं है वो भी चल रही थी। इसने जब देखा रात की इस पहर खातून वो भी अकेली, करीब जाके पूछा कि भी आप कहाँ जा रही हैं। उसको पलट के देखा, कहने जी मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ। उसके गांव से थोड़ा सा आगे उनके गांव तक हुई, वहाँ का उसने नाम लिया। कहना ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ चले, मैं आपको रास्ते पे ड्रॉप कर दूँगा, आप वहाँ चली आइएगा। कि हाँ कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में आपके सामने एक नया एपिसोड लेके हाज़िर हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी है वो एक बिज़नेसमैन के बारे में है। वो कुछ ऐसे अहबाब जो छोटे मोटे कारोबार करते करते जब उनकी किस्मत ज़ोर पकड़ती है तो वो बड़े कारोबार पे आ जाते हैं। वो एक बहुत एक छोटे पैमाने पे काम करने वाले अहबाब में से थे। वो साहब कमर नाम था उनका। वो हैदराबाद में काम करते थे, लेकिन क्या है लाहौर से इंपोर्ट करते थे माल वगैरह, यानी वहाँ से जो इंपोर्ट का माल आता था ड्राई पोर्ट के ज़रिए, वहाँ से वो माल बज़ाते खुद जाकर लेके आते थे अपनी पसंद का। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का उनका कारोबार था। अच्छा कि इस ज़माने में स्पेयर पार्ट्स का काम इतना शदीद नहीं था, लेकिन जब से ये जो मोटरसाइकिल किस्तों में मिलना शुरू हो गई अचानक, तो लोगों ने बेवजह गाड़ियाँ देखी, तो इस चक्कर में बेतहाशा लोग इसको यानी ख़रीदार बन गए इसके। बाइक्स बिकी तो नेचुरली उनको ख़राब भी होना, एक दिन ख़राब होने का उसके स्पेयर पार्ट्स का भी कारोबार बढ़ेगा। तो लामहौला इनका कारोबार जो स्पेयर पार्ट्स का था, ये हैदराबाद से ज़रा थोड़ा सा फासले पर 2-3 स्टेशन के फासले पे ये थे। ये जनाब अली वहाँ से जाते थे हैदराबाद, मेन स्टेशन हैदराबाद था, लेकिन आते वक्त वापसी में कभी कभार गाड़ी उधर रुक जाती थी, हैदराबाद मेन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन। तो बहरहाल ये वहाँ से लाहौर जाते, लाहौर से वो मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ पर ये सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से ये जनाब अपने मतलब का सामान लेते थे जो उनको ज़रूरत पड़ती थी और आए थे। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने सामान लिया और अपने टाइम जो वक्त मुकर्रर था उसके हिसाब से बैठ गए गाड़ी में, और इत्तेफाक की बात इनको तकरीबन दोपहर को 3 बजे करीब पहुंचना था, लेकिन गाड़ी का इंजन बीच रास्ते में कहीं आके ऐसी जगह ख़राब हो गया कि वो शहर से किसी भी गांव में या किसी भी शहर में या किसी स्टेशन करीब नहीं थी जगह। बहर वो लामहौला पूरी गाड़ी को वेट करना पड़ गया, कम और बेश क्योंकि 8-9 घंटे उनको वेट किया। फिर जब इंजन आया, इंजन चेंज हुआ और दोबारा जब गाड़ी ने स्टार्ट लिया तो जनाब जो दिन में लोग पैसेंजर पहुंचने वाले थे हैदराबाद, वो रात को पहुंच रहे हैं जनाब यारी। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये रात को वहाँ पहुँचे तो हैदराबाद स्टेशन से आगे उतरे। वहाँ से इनका जो घर था थोड़ा सा पैदल वॉक पे था, या तो चिंची रिक्शा मिलता वहाँ से और वहाँ घर पहुँच जाते, लेकिन रात के 2 बजे 3 बजे कहाँ मिलना था ये चिंची रिक्शा। बहरहाल ये अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो रोड पे पैदल चलते ही। अच्छा वो एक चीनी का बोरा होता है, चीनी इसके अंदर आती है, ये इसमें फुल भरा हुआ था सामान में, बहरहाल कंधे पे रखा हुआ और चले जा रहा है। और जब वो स्टेशन से बाहर निकला वो सोच रहा कि क्या करूँ, अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेन रोड से जाऊँगा, कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे मुझे पैदल चल के वहाँ घर तक पहुँचने में, 2 घंटे पक्के हैं। जबकि ये खेतों के दरम्यान से निकलूँगा यहाँ से शॉर्ट, तो ये ज़्यादा पौने घंटे से 1 घंटे का सफ़र है ये, तो अच्छा खासा फ़र्क है। बस उन्होंने फ़ैसला किया कि यार चलो हिम्मत करो, बीच में से निकलते हैं, देखा वाला रास्ता कोई मसला नहीं है। तो मुख्तलिफ़ खेतों में से जब निकलते गए ये, तो जनाब ये काफ़ी आगे निकल गए, ना ये आगे के ना ये पीछे के, बीच में कहीं पहुँचे। इन्होंने देखा एक खातून बहुत उम्दा, मतलब वो मेकअप किया हुआ, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ और जनाब ये लिए बाग के बीच में कहीं है वो भी चल रही थी। ये बड़ा हैरान हुआ। अच्छा ये थोड़ा सा दिल फेंक किस्म का आदमी था। इसने जब देखा रात की इस पहर खातून वो भी अकेली और मतलब नहायत हसीन जमील, ये बड़ा मतलब परेशान हुआ कि यार ये मतलब परेशानी में लग रही है, और वो चल भी ऐसी रहती जैसे मतलब बेइंतहा थकी हुई है। तो उसने करीब जाके पूछा कि भी आप कहाँ जा रही हैं। उसको पलट के देखा तो हालत बिगड़ गई, इतनी मतलब उन्होंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत खातून नहीं देखी। कहने जी मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ। उसके गांव से थोड़ा सा आगे 1-2 थोड़ा सा फासले से उनके गांव तक हुई, वहाँ का उसने नाम लिया। तो कहने असल में यहाँ गाड़ी का मसला था, गाड़ी मिली नहीं, सब ट्रेन से आई थी मैं भी, तो आप भी शायद ट्रेन से आ रहे हैं कि ना। हाँ जी मैं भी ट्रेन से आ रहा हूँ, गाड़ी लेट होगी बहुत ज़्यादा।
میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلے چلیں، میں آپ کو آپ کے راستے پہ ڈراپ کر دوں گا، آپ وہاں چلی آئے گا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی مطلب عاقل بالغ تھی، سمجھدار بندی تھی، بچی نہیں تھی کوئی، وہ بھی چلتی ساتھ۔ اب وہ پہلے تو وہ ایک ہی، کیونکہ پگڈنڈی میں ایک راستہ، ایک بندہ چلنے کا راستہ ہوتا ہے، زیادہ چوڑی نہیں ہوتی، تو وہ جب وہ کھیتوں کے درمیان جو راستہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے تو وہ برابر ہو چلنے لگتے، اور جب کم ہوتا تو وہ آگے پیچھے ہو کے چلنے لگتے۔ الغرض یہ کہ جب وہ زیادہ مطلب کیونکہ طویل راستہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بیچ میں کتوں کے نا ہو کی آوازیں آئیں، جیسے بھونکنے کی تیاری کریں یا بھونک رہے ہیں، تو وہ خاتون ایک دم ڈر کے نا سہم کے اس سے بالکل چپک جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا پھر نہیں، آپ بالکل پریشان نہیں، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا مضبوط ہے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیں، آپ فکر نہیں کریں، کتا آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بہرحال یہ چل دی ہے۔ اچھا وہ بھی شاید اسی چیز کے انتظار میں تھیں۔ بہرحال ان کی کچھ حوصلہ افزائی ہوئی، یہ چلنے لگے تو جناب یہ چلتے چلتے کافی باتونی خاتون تھیں، وہ آپس میں خوب گفت و شنید کرتی جا رہی، تو یہ کافی فری ہو گئے۔ تو انہوں نے اچانک ہی مطلب جب ان کو جدا ہونا تھا جس جگہ، کہنے لگی میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ سے صدیوں سے آپ کو جانتی ہوں، آپ تو مجھے غیر لگ ہی نہیں رہے، آپ اتنے نفیس انسان ہیں، اتنے خوبصورت بھی ہیں، یہ وہ ان کی بہت تعریف بھی۔ تو کہنے لگے کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرائے کے لیے ضروری ہے کہ تو اور کیا، جب آپ اتنا مطلب اپنے آپ کو مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، یہ وہ، تو اچھے انسان کو ملنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہاں جی ملنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اب لوگ جب جاتے ہیں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت، تو وہ دھم سے انہوں نے کیا کہ حق کیا ان کو، یہ حق کیا تو یہ ایک دم سٹ پٹا گیا، کہنے یار میں کتنا ہی مرد صحیح جو بھی ہے، بہرحال یہ تو رات کے اس پیر میں اور ایسا مطلب، تو اس کو نا مطلب تھوڑا سا گھبراہٹ سی ہوئی، کیونکہ بڑا اس کا حق کرنے کا انداز، گرپ اس کی بڑی ٹائٹ تھی۔ تو اب اس نے جو یوں کر کے آڑتی چھاؤ کے اس کو دیکھا تو کچھ تھوڑا سا اس کے چہرے پہ نا خد و خال چینج ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ جب تک یہ سمجھتا، وہ سمجھ لیجیے اوپر کا جو دھڑ تھا اس کا سر کا حصہ وہ ناک جیسا ہو گیا، اور بال لمبے لمبے، اور ایک دم وہ بال چھوٹے ہو گئے جناب، وہ بالکل ہو بہو ناگن۔ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹا، اس کے پسینے چھوڑ گئے اس کو دیکھ کے، جیسی وہ ہٹی تاکہ وہ دیکھ لگے اس کو۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بہت پریشان، کہ تم کون ہو؟ کہنا پریشان نہیں ہو، میں واپس انسانی روپ میں آ گئی، کہنا میں اصل میں ناگن ہوں، ایک خاص قسم کی ناگن جو 100 سال پورے ہونے پہ اپنا روپ چینج کر لیتی ہے، لیکن میں اب انسانوں میں رہنا چاہتی ہوں، اب میں ناگن بن کے رہنا نہیں چاہتی، تو مجھے آپ پسند آ گئے ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت ہیلپ فل ہیں اور کیئری ہیں۔ اب اس کے چونکہ پسینے چھوٹ رہے تھے، کچھ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے۔ اب وہ جان چھڑانے کے چکر میں بہرحال وہاں سے نکلا، بڑی اسپیڈ سے جناب گھر پہنچا اپنے کمرے میں۔ اچھا اس کا کمرہ نیچے تھا گراؤنڈ فلور پہ، اوپر گھر والے فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، تو اس کے پاس چابی تھی باہر کی، اس نے تالا کھولا، اندر جا کے بستر پہ لمبا پڑ گیا پنکھا فل چلا کے۔ اب اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، یہ مطلب ایک دم ٹینشن میں آ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے یہ دیکھا اور سنا جو بھی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے سو گئے، رات بھر بڑی بے چینی سے سوئی ہے، کیونکہ وہ بار بار ان کے ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی، تو آنکھ کھل جاتی تھی بار بار۔ بہرحال یہ کافی دیر تک سوتے رہے۔ اس کے بعد جناب یہ دن کے روزمرہ کے کاموں میں الجھ گئے۔ دن کے کاموں کے دوران بھی ان کو جب بھی فرصت ملے تو ان کو ذہن میں وہی چیز آئے، تو ذہن میں انہوں نے سوچا کہ یار جو بھی تھی بہرحال وہ انسانوں میں رہنا چاہتی ہے، تو انسانوں میں رہنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ساتھی تلاش کر رہی ہے وہ، تو بہرحال میں بھی ان میرڈ ہوں، وہ بھی ان میرڈ ہے، تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے، شرح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سوچتا رہا، سارے نہیں سونے، خیال پلاؤ پکانا شروع کر دیا۔ اب جناب رات کو جب وہ سویا ہے، تقریباً وہی ٹائم جس وقت اس نے حق کیا تھا، بالکل 24 آورز بعد وہ جناب علی اچانک اس کے بستر پہ لیٹا ہوا تو گھبرا گیا کہ تم کیسے اندر آئی؟ کہنے کہ میں کھڑکی کے راستے آئی ہوں۔ کھڑکی کے راستے کیسے آ سکتی ہو آپ؟ کہنے ناگن کی شکل، اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لیٹا ہوا تھا، یہ بیٹھ گئی، تو اٹھنے لگا نا اس کو جگہ دینے کے لیے، نہیں بیٹھا، لیٹے رہو میں بیٹھی رہوں گی بس۔ تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پہ، سر بالوں پہ ہاتھ پھیرے، تو خوب 2 گھنٹے اس نے کم و بیش اس کے ساتھ گزارے ہیں، خوب گپ شپ ماری ہے۔ تو بہرحال اس کو کافی لبھایا، بہرحال یہ کہ وہ کچھ ان کی باتوں میں آئے، کچھ نہیں آئے، بہرحال وہ چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد گئی تو کہنے لگی میں کل پھر آؤں گی۔ اب یہ پریشان کہ یہ کل پھر آئے گی،
اچھا ٹھیک ہے. اب جب دوبارہ آئی تو یہ اس وقت جب یہ اندر آ رہی تھی نا 24 آورز لیٹر، تو یہ جناب علیہ نے جب دیکھا کہ وہ ناگن کے روپ میں آئی ہے. اب وہ ناگن کے روپ میں جیسے اندر آئی ہے اس کی ہوا خراب، کیونکہ سارے انسانی دشمن ہے ناگن جو سے وہ ازل سے انسان کا دشمن ہے چونکہ، تو وہ گھبراہٹ نیچرل ہونا چاہیے تھی اس کو جب گھبراہٹ ہوئی، جب وہ عورت کا روپ دھار لیا اس نے بولا کہ دیکھیں آپ جب آیا کریں نا جیسے ہی ان ہوا کرو تو آپ فٹافٹ نا عورت کا روپ دھار لیا کرو، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. تو ہنسنے لگی. کہہ لے یہ بات تو طے ہے نا کہ بھائی میرا تو ذرا کھڑکی کا راستہ ہے اس لیے میں ناگن بن کے آتی ہوں، ادروائز میں دروازے سے جاؤں تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے ہی مطلب نارمل انسان بن گیا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اب اس نے کیا کیا نیکسٹ ڈے سے دروازہ کھولنا شروع کر دیا. وہ اندر آئے تو آتے اس کو حق کرے تو نیچرل انسان جب کہتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا دو انسانوں کے درمیان میل اور فیمیل کے درمیان تو شیطان بیچ میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لگے یار تھوڑا آپ بھی آرام کریے گا تھک کے، کہتی میں بہت دور سے آتی ہوں تو میں اتنا خیال نہیں ہے کہ اتنے چوڑوں کے پڑے رہتے ہو بستر میں، کم از کم مجھے تھوڑی دیر لیٹنے دو. تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ آپ لیٹ جاؤ. تو کہہ نہیں آپ بھی لیٹو کوئی مسئلہ نہیں، ہم باتیں کریں گے. باتیں کرتے کرتے بہرحال جب انہوں نے اتنا کلوز ہو گئے کہ یہ اپنا ہاتھ ان کے صاحب کے سینے پہ رکھ کے جب انہوں نے رکھا تو ان کو ایسا لگا جیسے وہ ہاتھ 1.5 من کا ہاتھ ہے، اتنا بھاری ہاتھ ان کا. تو وہ گھبرا گیا، کہتا آپ کا ہاتھ بہت بھاری ہے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو بڑی زور سے ہنسی. کہتی ہے میں ہاتھ تو نہیں ہٹاؤں گی، ہاں یہ کہ اپنا جو ویٹ ہے میرا ہاتھ کا وہ میں کم کر دیتی ہوں. اس نے کم کر دیا. جب اس کا ہاتھ بالکل لائٹ ہو گیا تو بڑا خوش ہوا کہ چلو یار یہ صحیح ہے. اب جناب 5-6 دن گزر گئے اس بات کو. تو ایک دن کیا ہوا کہ ان کو کسی کاروباری سلسلے میں ان کو جانا پڑ گیا باہر، یعنی کسی شہر میں. دوسرے شہر جب یہ گئے ہیں تو یہ جب واپس آئے ہیں واپسی میں وہی حیدرآباد اترے تو حیدرآباد کے مین اسٹیشن پہ آ کے ان کا انجن خراب ہو گیا. انجن خراب ہونے میں ان کو پتہ لگا جناب اس کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے انجن ٹھیک ہونے میں. آپ لوگ چاہیں تو ناشتہ واشتہ کر لیں، جو بھی کھانا کھا لیں، اور حیدرآباد میں کوئی کام ادھر چھوٹا موٹا نزدیک آپ کر کے آ جائیں. یعنی اعلان کر دیا گیا. تو یہ جناب علی انہوں نے بولا چلو یہ مزار ہے، یہ کچے قلعے اور پکے قلعے میں یہ پہنچ گئے وہاں پر. یہ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے جب یہ بہت سارے زائرین تھے جا رہے تھے یہ بھی چلے گئے. اور جب اندر گئے ہیں وہاں مزار پہ جا کے دعا شعا کی اور جناب جو بھی نذرانہ وغیرہ وہ چڑھایا اور جناب واپس آ گئے. واپس آ رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. یہ ایک دم چونک کس نے مڑ کے دیکھا تو ایک لمبا چڑنگا بابا ٹائپ کا ملنگ، اور کچھ ہوتا ہے نا کہ مطلب شکل سے 2 نمبر لگتے ہیں لیکن اس پہ اس کے چہرے پہ نورانیت تھی کافی. تو کہ بچہ تجھے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الٹے سیدھے لوگوں کے درمیان پھنس گئے ہو. کہلے بابا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہلے ہاتھ نہیں بھاری اس کا، ہاتھ ہی بھاری نہیں وہ خود بھی بہت بھاری ہے، تو زندگی بھر اس کو نبھا نہیں پائے گا. وہ انسان نہیں ہے نہ وہ ناگن ہے، تجھے بے وقوف بنا رہی ہے. اس کے تو چھکے چھوڑ گئے یار بابا تو جانتا سب کچھ. تو یہ کہہ لیں گے بابا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ چھوڑ اس باتوں کو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور کر. نہ وہ انسان ہے نہ وہ ناگن ہے، وہ صرف اور صرف تجھے بے وقوف بنا رہی ہے. وہ ایک سمجھ لو کہ بدرو ہے اور وہ صرف تمہارا خون پی رہی ہے. شاید تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارا وزن کتنا کم ہو گیا پہلے سے. اس نے کہا جی بابا مجھے گھر والے بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، تم پہلے سے مطلب دبلے ہو رہے ہو یہ وہ. تو انہیں 5-7 دن میں اس کو اتنا اسپیڈ سے وزن کم ہوا کہ گھر والوں کو احساس ہو رہا تھا اس چیز کا کہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے، یعنی لائٹ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی احساس تھا اور اس کو چکر بھی آتے تھے. مطلب جب کمزوری جیسے ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر ایک بوتل خون ہم نکالتے ہیں 20-25 دن میں یا مہینے 2 مہینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہی ایک بوتل خون تقریباً ہر دوسرے دن نکالی جائے تو بندے کو تو کباڑا ہو جائے گا. تو یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا مسلسل. تو وہ غیر محسوس طریقے سے اس کا خون پی رہی تھی. غالباً ہاتھ رکھ کے وہ جو سلسلہ تھا ہاتھ رکھنے کا، وہ شاید ہاتھ پکڑنے کا، وہ یہی اسی سلسلے کی کڑی تھی وہ. تو یہ ذریعہ تھا وہ لہو پینے کا. بہرحال اس نے بولا بچہ وہ تجھے صرف
خون چوسنے کے لیے وہ تیرے ساتھ ہے تو اسے وفا کی امید نہ رکھ، اور تو وفا کی امید رکھے گا عورت ذات سمجھ کے تو بے وقوف ہے تو۔ کہ بابا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس سے جان چھڑا۔ کہ بابا میں کیسے جان چھڑاؤ؟ تو ناگن ہے، ناگ کے روپ میں بن جاتی ہے۔ کہتے نہیں وہ ناگن نہیں، ہاں میں چل تیری آسانی کے لیے تجھے دے دیتا ہوں، تھوڑا سا ہمت کر۔ تو ہمت یہ کرے گا کہ یہ پڑیا ہے، اس کے اندر ایک صفوف ہے، جب وہ تیرے ہاتھ رکھے تو اس کو بولیو اب ہاتھ سے گزارا نہیں ہوتا، وہ سمجھدار ہے، باقی وہ خود ہی کر لے گی۔ تو بہرحال اس نے صفوف لیا۔ یہ حیدرآباد اسٹیشن جب گیا، ریلوے اسٹیشن، بابا کو شکریہ ادا کر کے وہاں جب پہنچا تو ٹرین تقریباً ریڈی تھی جانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ گھر پہنچا سوچوں میں غرق، اور جب یہ رات ہوئی اللہ اللہ کر کے یہ جناب علی اس نے صفوف کیا کیا، اس پڑیا کو اس تکیے کے نیچے رکھ دیا اپنے۔ تکیے کے نیچے رکھنے کے بعد جناب علی وہ بڑے اہتمام سے لیٹ گئے۔ اب یہ تھوڑے مطمئن تھے کہ یار اس سے جان چھڑا لوں گا آج، کیونکہ وہ صرف ناگن کی وجہ سے بے دک گیا تھا، اگر وہ عورت کے روپ میں رہتی تھی شاید وہ نہیں بے دکتا۔ اب جب یہ ویٹ کر رہے تھے، ویٹ کرتے کرتے سو گئے، اور جب سوئے تو ان کے خراٹے، ان کے عام طور پہ ہر ایک انسان خراٹے لیتا ہے، جو نزلہ زکام ہوتا ہے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو جناب وہی فکس ٹائم پہ وہ آئی، اور جیسی وہ آئی اس نے جب ہاتھ رکھا، مسکرا کے اس کو کہنے لگا ارے آؤ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا میرا انتظار کر رہے تھے، تبھی خراٹے لے رہے تھے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہتے یار ظاہر انسان کو نیند آئی جاتی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب اس نے ہاتھ رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہنے لگا یار اب ہاتھ سے گزارا نہیں ہوتا۔ اور اتنا ان کو کہنا تھا، انہوں نے آنن فان وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آگے بڑھے کچھ یہ، کیونکہ انہوں نے تو چاہا تھا کہ آج ہی پورا لہو ختم کرو نکل جاؤ، کیونکہ ہاتھ سے اتنا لہو اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب وہ جب ان پہ سوار ہو گئیں، لمبی پڑ گئیں ان پہ، تو جناب علی ایک دم اسپیڈ سے ان کو احساس ہوا جیسے ان کا جسم سے لہو ختم ہو رہا ہے، ان کو چکر آنے لگے۔ انہوں نے ایک دم جلدی سے پڑیا نکالی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھوں سے سیلان لگ گیا، پڑیا نکالی، جلدی جلدی کھولا، اور اس کے ایسے لے آ کے جیسے حق کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہے غالباً، وہ سمجھے کہ حق کرے گا، وہ جناب علی حق کرنے کے بجائے اس نے پڑیا پوری الٹ دی اس کی کمر پہ۔ پڑیا کا الٹنا تھا یہ جو ایک دم اسپرنگ کی طرح 2-3 فٹ اچھلی اور جا کے سیدھی فرش پہ گری ہے، اور ہائی جمپ لگائے وہاں سے سیدھی وہ کھڑکی کے راستے، گرل کے راستے جیسی باہر کودی ہے، بس وہاں سے کھڑکی تک جاتے جاتے وہ ناگن کے روپ میں آ چکی تھی، یعنی اتنی اسپیڈ سے وہاں سے نکلی ہے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلی اور باہر جا کے گری، یہ بھی فٹر اٹھ کے پیچھے گیا، گرل میں سے جھانک کے دیکھا تو بری طرح اچھل رہی تھی، کود رہی تھی جناب۔ وہ دیکھتے دیکھتے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی، نہ وہ عورت رہی نہ وہ ناگن رہی۔ تو اب وہ جو اس کی باقیات ہیں جلد جس طرح کی گر رہی تھی وہ بھی جل جلا کے جب بھسم ہو گئے، تو چراند تھوڑی سی بدبو وغیرہ پھیل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ رات کا پہر تھا اس لیے نہ کوئی جاگا شور شرابے سے، نہ وہ بدبو کی وجہ سے کوئی آیا، ادروائز دن کا وقت ہوتا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اس کے پاس، اتنی بدبو تھی اس میں جلنے کی۔ اب یہ سکون سے سو گیا۔ 5-6 راتیں اس نے دیکھا، انتظار کیا کہ نہ اب نہیں آئے گی، اس کا مطلب چھوٹ گئی جان۔ یہ بڑا خوش، یہ بابا اسی یعنی حیدرآباد گیا اور جا کے اس بابا کا شکریہ ادا کرنے کے، ملنگ بابا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مزار پہ گیا۔ وہاں مزار پہ جا کے دعا شبہ مانگی، اس کے بعد چادر وادر چڑھائی، پھول وول چڑھائے، دعا کر کے جناب باہر آ گیا۔ باہر آیا تو وہ بابا کو ڈھونڈتا رہا لیکن بابا نہیں ملا۔ وہ جناب 3-4 دفعہ اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا وہ، لیکن بابا نے نہ ملنا تھا وہ نہ ملا۔ تو بہرحال اللہ والے جو اصل اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے تو مدد کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اور پھر کوئی کسی مسئلے میں انسان پھنستا تو پھر حاضر ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اینی وے یہ تھی جناب آج کی کہانی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یقین پسند آئی ہوگی، اور نئے ویور سے میری التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ آتا ہے، اس پہ اپنی جو بھی کہانی وہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو گوش گزار کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔